अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम एक दुआ याद करने लगे हैं इंशाअल्लाह, और एक रूल जो है, एक हम उसूल याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ है सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ। अल्फाज जो मसनून है वो ये हैं कि सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ है जो कि आप इसकी बिगड़ी हुई शक्ल आप देखेंगे डाइवो में, और ये जो बस सर्विसेज हैं फैसल मूवर्स में, जो कि दुआ भी सही नहीं याद करवाते उनको बेचारियों को। तो इसका ऐसी बस जैसे, और उनको ये भी नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ कॉमा लगाना है, कॉमा का भी नहीं पता उनको। ये बहुत ज्यादती है, उनको आना चाहिए, हम सबको आनी चाहिए। सवारी किसी भी किस्म की सवारी हो सकती है, इसीलिए सवारी का लफ्ज आया है कि मरकब हो, कुछ भी जिस पे आप सवार होते हैं उस पे आप ये दुआ पढ़ेंगे। और ये दुआ क्या है? सुबहाना, पाक है अल्लाह ताला, हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है, शरीक से पाक है, मददगार से पाक है। अल्लजी, वो ज़ात है अल्लाह ताला के, कि सखरा, मुसख्खर किया जिसने, सखरा, हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सखरा, मुसख्खर किया, उर्दू का लफ्ज है, उर्दू में भी मौजूद है। मुसख्खर किया, लना, हमारे लिए। लना दो लफ्ज हैं, और लाम जबर ला का मतलब होता है लिए, फॉर, और ना का मतलब होता है हमारे, हमारे लिए मुसख्खर किया क्या? हाजा, इस मरकब को, इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया तो पाक है। हम तस्बीह बयान कर रहे हैं यहाँ पर। वमा, और नहीं है, कुन्ना, हम लोग, हम नहीं थे। कुन्ना, ये कुन्ना, ये पूरी गर्दान है कि जो कि आपको याद करनी चाहिए, इंतहाई जरूरी है। दो लफ्ज तो कम से कम इसके आपको जरूर आने चाहिए। ये वैसे अगर 10 याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये कुन्ना का मतलब है हम थे। इसके साथ अगर आपने सिंगुलर लगाना है तो आपने लिखना है कुन तो, मैं था, कुन तो, मैं था। जैसे इन्नी कुन तो मिनज़ ज़ालिमीन, मैं था। ये पास्ट टेंस की गर्दान है, ठीक है। काना इसकी शुरू में आता है, काना, कानू, और फिर कानत। और ये जो मशहूर है वो यही है, बस आपने कुन तो और कुन्ना, ये आखिरी, ये जरूरी है कि आपको आपको आने चाहिए। कुन तो और कुन्ना अगर आप देखें, ये कभी कभी ना आते हैं मुजारे से पहले। जो आपने आऊज़ो याद किया है, ना अबुदो याद किया है, नस्ताइन याद किया है, अगर आप उससे पहले ये लगाते हैं तो ये एक नया टेंस बन जाएगा, जो जो जिसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, माजी में एक काम जो मुसलसल चलता रहा हो। जैसे आप देखो, हम कहूँगा कुन्ना नअबुदो, हम इबादत किया करते थे। कुन्ना नस्ताइन, हम मदद मांगा करते थे। कुन्ना नऊजो, हम पनाह मांगा करते थे। कुन्ना, तो ये कुन्ना के साथ है। अब आप यहाँ भी सीगा चेंज कर दें, कुन तो लगा दें, मैं था। कुन तो आऊजो, अब आऊजो लगाएंगे, नऊजो नहीं, आऊजो। कुन तो आऊजो, मैं पनाह मांगता था। कुन तो अबुदो, मैं इबादत करता था। कुन तो न अस्ताइन, मैं मदद मांगा करता था। कुन्ना, हम थे, हम नहीं थे, माँ कुन्ना, हम नहीं थे, लहू, उसके लिए। किसके लिए? ये हाजा की तरफ जा रहा है, वो जो सवारी है। लहू, हु यहाँ जा रहा है। हम उस सवारी को नहीं थे क्या? मुकरिन, मुकरिन एक बंदा होता है, मुकरिन, और मुकरिनीन जमा है, काबू में लाने वाले। मुकरिनीन, काबू करने वाले। मुकरिन एक बंदा होता है, तो हम इसके काबू में लाने वाले नहीं थे।
अल्लाह पाक ने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए। ओहो, क्या बात है। अच्छा, व इन्ना, और बेशक हम जो है, इन्ना में एक ना भी है, इन्ना भी बेशक है और ना हम, तो बेशक हम जो हैं इला रब्बिना, हमारे रब की तरफ, इला का मतलब होता है टुवर्ड्स, रब्बिना, हमारे रब की तरफ हम लोग जो हैं, ला मुनक़लिब, वून, ये तीन लफ्ज हैं। लाम जबर ला का यहाँ मतलब होता है, देखो लाम जबर ला यहाँ जो आता है वो आएगा जरूर बिजरूर, यकीनन, जैसे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, लाम जबर ला यकीनन। बट लाम जबर ला के दो ही मतलब होते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि लाम जबर ला का मतलब क्या होता है। लाम जबर ला का मतलब है लिए, फॉर, और दूसरा मतलब है इंडीड। लाम जबर ला, जरूर, मुनकलिब, मुनकलिब का मतलब होता है लौटने वाला, पलटने वाला, इसका अच्छा लफ्ज मतलब तर्जुमा जो है वो है पलटने वाला, पलटने वाला, हम जरूर पलटने वाले हैं। ये हम कहाँ से आया, ये वो नून से आ गया, हम सब उसके तरफ पलटने वाले हैं, अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। क्या खूबसूरत दुआ है यार ये। अच्छा, इसमें जो लफ्ज आया है ना, वो जो हमने जिस पे तवज्जो देनी है वो क्या है, एक तो सखरा, इसको हमने डिस्कस किया है, कहते हैं मुसख्खर किया जानवर और कश्ती को, मुसख्खर किया कार और जहाज को, मुसख्खर किया खलाई गाड़ी और आबदोस को भी, मुसख्खर किया कयामत तक ईजाद होने वाली सवारियों को। अच्छा, ये तो एक सवारियों को मुसख्खर किया ना, एक इसके अलावा भी तो गैर मरई चीजें भी होती हैं जो मुसख्खर की गई हैं हमारे लिए। अब हम, जैसे मैं आप की तरफ आ रहा हूँ, एक जर्मनी की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ मैं कराची की तरफ जा रहा हूँ, आप यहाँ आ रहे हैं, और हम ये जो रेज हैं, ये जो जितनी शुआएं निकल रही हैं, और ये पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और पता नहीं क्या क्या हिसाब है इसके, अलग अलग चीजें अब निकल रही हैं, मजीद निकल रही हैं, अभी हमें मजीद और पता नहीं हमने कहाँ जाना है, ये तो इस सदी की सारी जो है वो इजादात हैं। तो इन चीजों को हमारे लिए मुसख्खर किया, एटम को हमारे लिए मुसख्खर किया, ये हवाओं को हमारे लिए मुसख्खर किया, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सुलेमान सलाम और दाऊद सलाम के लिए यही चीजें मुसख्खर कर दी गई थी, हवा मुसख्खर कर दी गई थी उनके लिए। तो वो यही था असल में, हमारे लिए और बहुत सारी चीजें हैं। हम जैसे अब दोस्त की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा पानी को मुसख्खर किया हमारे लिए, हम अब पानी के ऊपर कश्तियां चलाई जा रहे हैं, अब डोजें चल रही हैं इसकी, अब पता नहीं और क्या क्या है। और अभी क्या क्या आप देखने को मिल रहा है, अभी इस 10 10 सालों में क्या देखने को मिला हमें, कि पानी के साथ ये लोग क्या खेल कूद करते रहते हैं, क्या यानी अजीब चीजें आ गई हैं, बिल्कुल नई चीजें आ गई हैं, कि हम पानी को कैसे मुसख्खर कर दिया हम लोगों ने यार। बिल्कुल अजीब चीजें आ गई हैं, नई नई चीजें आ गई हैं। अब ये जो पैराशूट के जरिए से अब जो इसके ऊपर करतब दिखाते हैं, बाकायदा से एक इससे कमाई उनकी हो रही है, बाकायदा से ये एक जॉब बन गई है, पैराशूट के जरिए से दिखाते हैं। अब गोताखोरों की जरूरत भी नहीं रही है, अब ड्रोन के जरिए से ही जो है हम लोग वो जो सेविंग क्या होता है, लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं, वो फेंक आते हैं वो वहां पर, और क्या क्या करतब दिखा रहे हैं पानी के साथ, इतनी खतरनाक चीज है। उसको हमने इसके रास्ते बना दिए हैं, हमने डैम बना दिए हैं, हमने बंद बांध दिए हैं, उसको हमने इतना समंदर को मुसख्खर कर दिया यार। हैरानगी की बातें हैं, कैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं, समंदर को कम कर रहे हैं, समंदर को पीछे धकेल रहे हैं ये। हैरानगी की बात है, हवाओं के साथ इन्होंने क्या क्या खेल अब इंसान कर रहा है, कि हवाओं को हमने किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, ये शुआओं को हम कर क्या रहे हैं, अभी ये सोलर का सिस्टम जो अभी चल पड़ा है, सोलर हम्म। सिस्टम, हम कर क्या रहे हैं, यानी हम देखो कि हम लोगों ने सूरज की शुआएं हैं जो कि पता नहीं कहाँ से चली हैं, उसको भी हमने मुसख्खर कर दिया। तो हमने तो नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने ही मुसख्खर किया हमारे लिए, और ये अल्लाह ताला ने ही मुसख्खर किया, और ये इंसान के जहन में चीजें डालने वाला, तालीम देने वाला, सिखाने वाला अल्लाह ताला खुद है, बजाते खुद है। तो ये सारी चीजें इंसान मुसख्खर किए जा रहा है, किए जा रहा है। सितारों को मुसख्खर कर दिया, चांद को मुसख्खर कर दिया, भाई उसके ऊपर जाके अभी ये घर बसाएंगे, जमीनें ले रहे हैं वहां पे, अंदाजा करें। तो हवाओं को, पानियों को हमने, और क्या हो सकता है, जमीन को भी मुसख्खर किया हम लोगों ने यार, मर्जी के जल्जले लेके आ ही जा रहे हैं लोग, और ऐसी ऐसी जगहों पे जो है वो आबादियां कर रहे हैं कि जिसका पहले जमाने में सोच भी नहीं थी किसी की, ऐसी जगहों पे कर रहे हैं।
تو بہرحال یعنی ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ابھی درختوں کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں کہ درختوں سے ہم کتنے فوائد لے رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، یہ جانور، یہ پرندے، یہ شجر، یہ حجر، یہ آسمان کے یہ جو ساری ہے طبقات ہیں، یہ سب ہمارے لیے مسخر ہے یار۔ اف۔ اور ہم لوگ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ عبادت کرنا، یعنی کہ اپنا سر جھکائے رکھنا ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے آگے، اللہ کے رسول کے اوامر کے آگے۔ اور بہت آسان کام ہے اگر آپ جو ہے وہ بندہ تھوڑا سا سوچے اپنے بارے میں اور اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ اکبر، یہ مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، تو سبحان اللہ۔ اب یہ سبحانہ کا لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ کسی کو آپ گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں یا پریز ہے، بہت بڑی آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جب بہت بڑا معجزہ جو ہے جب بیان کرنا تھا اور انسانی عقل حیران رہ جائی کہ ایک بندہ ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ سارے فزکس کے قوانین کو توڑ کے جا رہا، اور ان کے حدود کو، حدود مشرق اور مغرب اور ظرف زمان مکان سب سے نکل کے جا رہا ہے یار، چیر کے جا رہا ہے سارے قوانین کو۔ اللہ پاک نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا وہاں پر، تو آپ سبحانہ کی یعنی اس طاقت کو سمجھیے گا کہ یہ کتنے بڑے لیول کی بات ہے، سبحانہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا لفظ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے مقرنین والا بھی۔ ہاں، مقرن کا ہم نے کرن ویسے کرن کے بہت سارے معنی ہیں۔ کرن کا مطلب ہوتا ہے صدی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی وہ میری ہے، اور پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو ایک تو قرن سے مراد صدی بھی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے یہ ساتھی کے معنوں میں ہوتا ہے، ساتھی۔ کسی وجہ سے جب دو چیزوں کا بونڈ بن جاتا ہے، وہ ان کا ایک باہمی تعلق ہو جاتا ہے، اس کو قرن کہتے ہیں۔ شیطان، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ بھی میری زندگی کا ایک عجیب سا جو ہے نا ایک سبق ہے جو سیکھا ہے حمزہ یوسف صاحب سے، شیخ حمزہ یوسف۔ طلحہ یہ شیخ حمزہ یوسف کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اب تو میں بہت عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا، 10 سال سے نہیں دیکھا، لیکن میں نے پہلے بہت زیادہ ان کو پڑھا سنا، بہت زیادہ، تو بہت صحیح صوفی قسم کے عالم ہیں وہ۔ انہوں نے کہا تھا، یہ سمجھایا تھا قرن کے حوالے سے کہ اللہ، جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو وہ شیطان کا ایک قرن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ٹی وی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کو ٹی وی تھا، اب تو موبائل آ گئے ہیں سارے۔ جو لوگ غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور ان کے پاس فضول ٹائم بہت ہوتا ہے، ان کے ساتھ شیطان کے بہت سارے دوست مل جاتے ہیں، پھر ان کو ساتھ چلاتے رہتے ہیں اور اس کا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیکار لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں زندگی ایسی، ٹائم کل کرنے والے لوگ۔ تو قرن کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ اب مقرن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو زبردستی زور سے آپ نے ساتھی بنایا ہو، یعنی آپ کے قابو میں آ جائے، آپ گھوڑے کو اپنا ساتھی بنا لیں، لیکن اب گھوڑے تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ دوست ہیں اس کے، وہ آپ کا دوست ہے ایسے دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لازم بات ہے گھوڑا پھر آپ کو، اس کو آپ نے قابو کیا ہوتا ہے باقاعدہ سے، وہ قابو کرنا پڑتا ہے اس کو۔ گاڑی بھی ایسی ہے، گاڑی سے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں ڈیلی کے حساب سے۔ گاڑی اچھی اچھی چیز ہے، لیکن جنازہ ہے اس کو جنازہ کہتے ہیں کہ گاڑی ہے، گاڑی کو جنازہ کہتے ہیں، اور لوگ اس کی قسمیں کھاتے ہیں کہ میں جنازے میں بیٹھا ہوں، یعنی کہ مجھے موت ہے بھائی، موت کی سواری ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو مسخر کیے کر دیا ہمارے لیے۔ انقلاب، منقلب، انقلاب کا مطلب ہی ہوتا ہے الٹا دینا، پلٹا دینا کسی چیز کو، اس سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ہاں، اس کو ذرا یہاں انہوں نے کون سے لفظ کو استعمال کیا؟ تسخیر کا، یہ باب تفعیل ہے جو میں آپ کو، ہم جس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، دیکھو یہ باب تفعیل کیا چیز ہے۔ تفعیل کا ایک لفظ ہے، جیسے ہم اس کو کہیں گے، یہ جو سخرا کا لفظ آیا ہے نا، یہ ہے پاسٹ ٹینس ہے، سخرا، مسخر کیا، اس نے مسخر کیا۔ ابھی ہم اس کی پہچان بھی پڑھنے لگے ہیں، اس کی سخرا یہ ماضی میں ہے، اور یسخرو وہ مسخر کرتا ہے، اسی سے بن جائے گا تسخیر۔ تسخیر، تسخیر کیا چیز ہے؟ دیکھو تسخیر کا مطلب کیا ہے، یہ اس کو سمجھو اس لفظ کو کہ یہ تفعیل کے وزن پر ہے، تفعیل کے وزن پر۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، ذرا یہاں دو تین چیزیں سیکھیے گا، میں آپ کو دو چار قرآن مجید کی بڑی اہم آیات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس باب کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو باب کہتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا باب تفعیل، آپ نے سنا ہوگا۔ ابھی ہم اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں ذرا۔
فعل لازم سے متعدی بنانا، لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گیا، گیا بس، داخل ہوا، ہاں وہ نکلا، یہ ہے لازم۔ اور متعدی کیا ہے؟ اس نے نکالا، اس نے داخل کروایا، اس نے مسخر کیا۔ اب تیسرے بندے کو ایک چیز لاحق ہو گئی ہے، اس کو متعدی بولتے ہیں۔ کسی، اچھا دوسری کیس کی خاصیت کیا ہے یہ سمجھیے گا، کسی کام کو تدریجن، اہتمام سے ہونا، یہ دو باتیں یاد رکھو یار۔ تدریج یعنی درجہ بدرجہ کوئی کام ہوتا ہے نا، عربی میں ہم اس کو تفعیل کے وزن لفظ کے ساتھ یاد کیا کریں گے۔ جب بھی تفعیل کے وزن پر کوئی لفظ سنو، سمجھو فوراً کہ اس میں درجہ بدرجہ ایک کام ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا ہو یا ہوتا ہے۔ اور اہتمام، اہتمام کا مطلب کیا ہے کہ اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ دو چیزیں آپ نے پکی یاد رکھنی ہے قرآن مجید کے لیے، ٹھیک ہے۔ موقع کے مناسبت سے ہونا یہ بہت اہم ہے۔ ثلاثی مجرد سے معانی کا بالکل مختلف آ جانا، تکسیر یا مبالغہ کے وقت بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا مثال کو سمجھیے گا کہ آپ کے جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں ہمارے پاس، وہ زبور، تورات، انجیل ہے، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، کیا کتاب اتاری ہے؟ حق کے ساتھ۔ یہاں کیا لفظ آیا ہے؟ نزلہ، سخرا، وہی لفظ ہے، وہ باب تفعیل والا ماضی آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لیے۔ لیکن اس یہاں دیکھو انزلہ، یہاں دیکھو لفظ اب تورات کے لیے اور انجیل کے لیے مختلف آیا ہے، انزلہ آیا ہے، نزلہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب انزلہ کیوں آیا ہے؟ دیکھو انزلہ اس لیے آیا ہے کہ انزلہ میں باب افعال ہے، افعال یہ الگ ہے باب، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یک بارگی ایک کام ہوتا ہے، ایک ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے تورات کو اور انجیل کو نازل کرنا تھا تو باب افعال سے انزلہ آ گیا، لیکن قرآن مجید چونکہ درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے۔ تنزیل، تنزیل لڑکی کا نام بھی رکھا ہوا ہے یار، تنزیل۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ نازل کرنا، یا اہتمام کے ساتھ اترنا کسی چیز کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ نام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لڑکیاں نام رکھ لیتی ہیں تنزیل۔ اچھا، تو یہاں ہے قرآن مجید کا، آپ نے دیکھا، ذرا سمجھے بات کو، کہ اہتمام بھی ہے نزول میں، درجہ بدرجہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ ذرا سوچیں کہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، درود بھیجنے کا حکم آ گیا، اور آگے فرمایا اور سلام پڑھو، درجہ بدرجہ اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو، اور زیادہ پڑھو۔ یہاں دیکھو تکسیر اور کثرت کا اظہار یا مبالغہ، ان تین چیزوں کو سمجھو کہ سلام کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں سلام پہ زور ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں نے پیپر چیک کیا، ہمارے بورڈ کے پیپر تھے ہمارے بچوں کے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو ہم نے پورا ایک نمبر کاٹا ہے، 4 نمبر میں سے ایک نمبر کاٹا ہے اس کا جس نے سلام نہیں لکھا۔ لوگوں کو درود پڑھو درود پڑھو، درود پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں جیسے سلام کی جو ہے نا ان کو اہمیت ہی نہیں اجاگر کی گئی۔ حالانکہ سلام میں 3 چیزیں ہیں یہاں پہ تسلیمہ کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہو، یہ درجہ بدرجہ ہو، اہتمام کے ساتھ سلام پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ کثرت سے سلام پڑھا جائے۔ یہ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ کو قرآن مجید میں اس باب سے تعلیم کو دیکھ لیں، تعلیم کو، تعلیم کا لفظ بھی تفعیل کا لفظ ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ پڑھتے ہیں، آپ تدریج سے پڑھتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر ایسے چلتا ہے، پرائمری، میڈل، ہائی، اور اس طرح پھر انٹرمیڈیٹ ایسے چلتے ہیں، یہ ہے تدریج۔ اور اہتمام کیا ہے کہ باقاعدہ سے اہتمام کرنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بخاری شریف نکال کے بیٹھ جائے اور کہے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں بخاری شریف کی، اور وہ گمراہ ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ سے مدارس ہیں، اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، شاگردوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ ان کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے آپ پہ علم کے اور معرفت کے۔
اور یہ ضروری ہے، اس تعلیم میں تدریج لازمی ہے، اہتمام لازمی ہے، اور ہم نے کہا تھا یہ کہ اس کے لیے استاد، شاگرد اور نصاب، یہ تین جو عناصر ہیں یہ لازمی ہونے چاہیے۔ جو بندہ جس شخص کا استاذ کتاب ہو، یا آج یوں سمجھ لیں کہ جس شخص کا استاذ یوٹیوب ہو، تو وہ اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، یا وہ بیٹھ کے خود ہی سرچ کر رہا ہے، کتابوں کو دیکھ رہا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، استاد نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیم میں بھی یہی لفظ ہے، تفعیل کا وزن ہے یہ، اور وہاں بھی آپ کو تدریج کا، اہتمام کا خیال کرنا ہوگا، اور اس میں بھی تکثیر اور مبالغہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اور بھی آپ بہت سارے الفاظ اردو کے آپ جانتے ہیں، جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے تو تدریج ہوگی، یا پھر اہتمام ہوگا، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کثرت ہوگی ایک چیز کے بارے میں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں بھی کبھی کبھی انزلنا کا لفظ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انا انزلنا ہو، ہم نے اس کو نازل کیا۔ وہاں کیوں انزلنا آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ سورہ قدر میں چونکہ وہاں پہ ایک بار میں ہی نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے اس پہ بیت المعمور پہ، ایک دفعہ ہی نازل ہوا تھا، سارا کا سارا ہی۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے نازل کیا لوح محفوظ پہ، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب ہوا اور کیا اس کے طریقہ کار تھا اور کیسے تھا، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ دوسری بار جب نازل ہوا تو ایک ساتھ ہی نازل ہوا پھر، اور وہ بیت المعمور میں آیا، قرآن مجید آسمانی دنیا پہ آیا، اور اس کے بعد پھر تدریج کے ساتھ، اس لیے آپ دونوں کا فرق دیکھیں گے کہ جب بھی آسمان سے زمین پہ اترنے کی بات ہوگی، رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تیسری دفعہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تنزیل کا لفظ آئے گا تفعیل کے وزن پر، اور باقی آپ دیکھیں گے تو انزلنا آیا کرے گا۔ تو یہ ہے اس کا باب تفعیل کا ایک آسان سا رول ہے، آسان سا لفظ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیں ذرا یہاں سمجھیے گا، دیکھو ایک لفظ ہے نزلہ، اترا، وہ اترا، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، لیکن نزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا، یہ اس کا ماضی ہے، یاد رکھیں۔ علما، اس نے سکھایا، علما، ٹھیک ہے۔ سلما، اس نے سلام کیا، سلما۔ تو یہ سارے الفاظ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کرے، اور چیزوں کو آپ لکھیں گے تو آپ تب سمجھیں گے۔ علما، دیکھو علما کا لفظ، دیکھو علما کا لفظ ہوتا ہے علما، اس نے جانا، یعلمو، اس نے سکھایا، بس کو ہم علما کر لو۔ اسی طرح قدمہ، وہ آگے بڑھا، قدم اٹھایا اس نے، قدمہ، وہ آگے بڑھا، لیکن قدمہ، اس نے آگے کیا، ڈاکومنٹس کو آگے پیش کیا، پریزنٹ، قدمہ، اس نے آگے کیا۔ صدقہ، اس نے سچ بولا، لیکن صدقہ، اس نے تصدیق کی۔ کذبہ، اس نے جھوٹ بولا، لیکن کذبہ کا مطلب ہوگا اس نے جھٹلایا۔ یہ سارے الفاظ ہیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ پھر کھیلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تھوڑا بہت الفاظ کی ساری چیزیں دیکھیں۔ یہ زوجا، زوجا کا مطلب ہے اس نے نکاح کروایا، جوڑی بنایا۔ اسی طرح زینا، خوبصورت کیا اس نے، زینا، مزین کیا، نزلہ تو ہو چکا ہے۔ خففا، اس نے تخفیف کی، خففا، اللہ، اسی سے کیا بن سکتا ہے؟ دیکھو میرے پاس کوئی زبر زیر نہیں ہے، لیکن میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، کیا پڑھوں گا میں؟ کورا، سعرا، صوبا، عطلا، بدلا، یہ سارے الفاظ ہیں، اس نے تبدیل کیا، بدلا، اخرا، مؤخر کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو یہ ہے، دیکھیں یہاں بھی اس کے بہت سارے الفاظ ہیں، تراجم ہیں، جس میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھیے گا، دیکھیں، بدلا، اس نے تبدیل کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے بشرا، اس نے بشارت دی۔ ثبتا، اس نے ثابت قدم کیا۔ حرما، اس نے حرام کیا، حرما۔ دمرا، اس نے تباہ کر دیا۔ یہ ہے سارے۔ سبحا کا مطلب ہوگا اس نے تسبیح کی، پاکی بیان کی۔ یہ ہے آج کے الفاظ اور آج کا سبق۔
آپ نے 9 الفاظ سیکھے جو کہ 223 بار آئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ یہ اس رول کی وجہ سے، آپ کو رول سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دوبارہ آئے گا، پھر ہم دوبارہ پڑھیں گے، اس کو دوبارہ یاد کریں گے۔ جب جب قرآن مجید میں آیا کرے گا پھر ہمارے سامنے، ہم پھر اس کو دوبارہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلے، یہ لیپ ٹاپ بھی بند ہونے لگا ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے یار یہاں پہ، 2 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ چلے شکر ہے، کلاس ہو گئی۔ آپ کی جماعت چلی گئی؟ یہ مغرب کی جماعت تھی آپ کی، طلحہ جانی؟ میری ساتھ ہاں۔ نہیں، میں تو ابھی تو اثر ہو گیا مغرب اچھا، آپ نے اس دن جو ہے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جب آپ کہہ رہے تھے میں نے نماز پڑھ لی 8:30 بجے، شاید۔ ہاں جی جی چار، کوئی نہیں، خارج میں سلامت رہیں، خوشباش رہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ السلام جی۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام